बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आजादी मार्च के शुरका डी चौक जाएंगे, धरना होगा या फिर धरने का ड्रॉप सीन, फैसला आज होने का इम्कान है। अपोजिशन जमातें वजीर आजम से इस्तीफा लेने के मुतालबे पर डट गई हैं, जबकि हुकूमत ने वजीर आजम के इस्तीफे के सिवा दीगर मुतालबात पर गौर करने और बातचीत करने का इशारा दे दिया है। अपोजिशन की तमाम जमातों, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी समेत मुत्तहिदा अपोजिशन की रहबर कमेटी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आगे के लाहेअमल पर गौर जारी है। इतलात ये है कि हुकूमत को मामला सियासी तौर पर हल करने के लिए कह दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत ने मामला को हल करने के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों को भी लूप में ले लिया है। चौधरी शुजात आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें धरने से उठने के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत में शामिल अहम लोग मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत और मुज़ाकरात से मामला को सुलझाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हुक्मरान जमात की कोर कमेटी वजीर आजम के इस्तीफे की शर्त से दस्तबरदार हुए बगैर अपोजिशन से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 दिन की डेडलाइन दे रखी थी, जो इतवार की रात को खत्म हो गई। अपोजिशन को इस डेडलाइन के खात्मे पर अगले लाहेअमल का ऐलान करना है और बज़ाहिर ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान डी चौक जाने का उस वक्त तक फैसला या इरादा नहीं रखते जब तक अपोजिशन की दीगर जमातें उनका साथ नहीं देती। मौलाना फजलुर रहमान ने डेडलाइन खत्म होने पर खिताब किया, अगर वो बेबस न होगा तो आज इस कौम की इतनी बड़ी तादाद यहाँ इस्लामाबाद में न हो कि इन हुक्मरानों को जाना होगा। फैसले अवाम करेंगे, अवाम का वोट करेगा, अवाम के वोट को इज्जत देनी होगी। अवाम के वोट पर डाका डालने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़कर उससे सख्त हमला करने की तरफ जाएंगे और हुक्मरानों को बताएंगे कि आज एक इस्लामाबाद बंद है, इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखाएगा। ये सैलाब अब थमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। आगे प्लान बी भी तो है, प्लान ए है हमारा। इमरान खान सुन लो, ये तहरीक, ये तूफान, ये सैलाब आगे बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि तुझे इक़्तिदार से पार उठाना है। अगर ये सैलाब वज़ीर आज़म हाउस की तरफ बढ़ने का फैसला कर ले, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, लेकिन हम पुरअमन हैं, हमने नहीं करना इस तरीके से। और साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मामलात के हल के लिए इदारों के पास जाने से इनकार कर दिया। उनके ख्याल में उन्हें इन इदारों से इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसके नतीजे में होने वाले फैसलों की रोशनी में अगला लाहेअमल तय करने का ऐलान किया है। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कल धरने में शामिल होने का इशारा दे दिया। उन्होंने मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पर छोड़ दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हर सूरत आजादी मार्च का हिस्सा बने रहने का ऐलान किया है। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मीडिया को बताया, आज जो हमारी इजलास की तजावीज़ हैं, इनको हम रहबर कमेटी में पेश करेंगे ताकि तमाम अपोजिशन मुश्तरका लाहे-अमल के ऊपर इत्तफाक कर सके। हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की हमें हदायत थी जो तहरीरी तौर पे मिली और उन्होंने इस बात पे हमें पाबंद भी किया और हमारी पार्टी का भी यही फैसला है कि हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद में हमें मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से सबकी मुशावरत से और इत्तफाक राय से हिकमत अमली तय करके आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा हमारी जो आज की तजावीज़ हैं ये हम रहबर कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। आज जो इस्लामाबाद में APC का इजलास था उसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत करनी थी, लेकिन चूंकि हमारी जमात का मुशावरती इजलास पहले से बुलाया जा चुका था
ان کی یہاں پہ موجودگی اور سینئر قیادت کی موجودگی ضروری تھی، لہذا ہم نے رہبر کمیٹی کے ہمارے ممبر جناب ایاز صادق صاحب کو کہا کہ ساتھ ڈاکٹر عباد صاحب کہ وہ آج کی اے پی سی میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں اور اس کے فیصلے بھی آپ تک آ جائیں گے، اور آج جو ہماری پارٹی کی حکمت عملی ہے اسے ہم رہبر کمیٹی میں پیش کریں گے تاکہ ہم کوشش کر سکیں کہ اپوزیشن مل کر اس حکومت سے نجات کے لیے اس حکومت کو رخصت کر کے ایک آزاد منصفانہ انتخاب کے لیے اپنی فیصلہ کن جد و جہد کو جمہوری اور سیاسی انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ اچھا ایک اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اے پی سی میں ایاز صادق نمائندگی کر رہے ہیں اور متحدہ اپوزیشن کی اے پی سی کے نتیجے میں ہونے والی فیصلوں کے بعد ہی مولانا فضل الرحمان آئندہ کی حکمت عملی واضح کریں گے۔ حکومتی ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن دھرنے کے معاملے سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور آج کسی بھی وقت مولانا فضل الرحمان دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ بیک ڈور رابطوں کے ذریعے کچھ معاملات پر فریقین میں اتفاق ہو گیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ جے یو آئی فیک کے ذرائع کے مطابق ابھی اس بات کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ حکومت نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رکھا ہے تاکہ موجودہ سیاسی صورتحال اور مذاکراتی ٹیم کی پیش رفت کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا جا سکے۔ دوسری طرف آزادی مارچ کے معاملے کو تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب یہ معاملہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ایوانوں میں اٹھایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 7 نومبر کو شام 4 بجے بلا لیا گیا ہے، جس میں آزادی مارچ پر کھل کر بحث مباحثہ ہوگا اور اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ اپوزیشن کے مطالبات پر پارلیمنٹ میں بات ہوگی۔ اب اپوزیشن کی اے پی سی کیا لاحمل طے کرتی ہے اور کیا اپوزیشن ڈی چوک جانے کا فیصلہ کرتی ہے یا میرے ذرائع کے مطابق دھرنے کے مقام کو تبدیل کیا جائے گا یا پھر دھرنا سمیٹ دیا جائے گا، تو اس کا انحصار اپوزیشن کی اے پی سی پر ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کا ارادہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دھرنے کا مقام تبدیل کرنے سے انتظامیہ اور حکومت کے لیے مزید نئی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ وہ جو سلمان غنی صاحب کو بہت ہی غیر یقینی صورتحال یا ایاز صاحب کو کوئی جھٹکا، کوئی زلزلہ، مجھے نہیں پتا اس زلزلے کی اب کیفیت کیا لاہور میں آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں موجودہ حالات کے اندر، دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مولانا صاحب کو ایک بند گلی میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ مہر نے کیا، انہوں نے پوچھا جی آپ یہ بتائیں ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں، یا انہوں نے میں جوید چوہدری صاحب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کی ڈیمانڈز انہوں نے کیا کیا، آپ جو ملنے گئے تھے مولانا صاحب سے، اکرم دورانی صاحب سے آپ کی میٹنگز ہوئی، تو بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا انہوں نے۔ انہوں نے ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں یہاں تک آنے دیں اسلام آباد تک، اور ہمیں کہا کہ یہ جگہ بھی انہوں نے خود مانگی، ہم نے پہلے ڈی چوک انہوں نے کہا ان کے ایشوز میں سے ہے نا جو مولانا فضل الرحمان صاحب بتاتے رہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایک لیڈرشپ کا مقام دیتا ہے تو وہ لیڈرشپ کا کم از کم رائٹ ڈائریکشن میں تو لوگوں کو لیڈ کرے نا۔ یہ اگر جو کبھی بولتے ہیں طالبان خان، کبھی بولتے ہیں یہودی ایجنٹ، وہ سارا مکس پلیٹ کر کے انہوں نے وہ جو ایک اچار کا بڑا فنی تھا کہ مکس اچار جا رہا ہے۔ آف کورس ایک ریلیف ہے نا، ایک تو اس لحاظ سے بھی کہ ذرا یہ بھی جان چھوٹ رہی ہے، نفل سب ادا کرنے چاہیے ان لوگوں۔ ایگزیکٹلی۔ دوسری بات اس لیے بھی ریلیف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح سے بھی جان چھوٹ گئی کہ بھائی یار آپ نے خود جو رائٹ استعمال کیا دوسروں کو بھی استعمال نہیں کرنے دیا، وہ کہہ سکتے ہیں بنام ہم نے تو کر لیا نا استعمال۔ اچھا کہاں کچھ بھی جائے لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ اب مولانا صاحب نے میکسیمم جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ پھر کیا عمران خان کے علاوہ کو ڈیل کر رہا ہے یا عمران خان کے علاوہ کوئی این آر او دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل درخواست ضمانت پر سماعت ہونی ہے، ہمیں کیا پتا کہ ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں ایک کیس جو زیر سماعت ہے اس پر اس طرح بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ آج جو ہماری اجلاس کی تجاویز ہیں ان کو ہم رہبر کمیٹی میں پیش کریں گے تاکہ تمام اپوزیشن مشترکہ لاہ عمل کے اوپر اتفاق کر سکے۔ یہ اکثریت ہے، اکثریت اس سے مطالبہ کر رہی ہے، 500 نہیں ہے، 5000 نہیں ہے، 5 لاکھ نہیں ہے، بلکہ آج اگر بلاول صاحب آتے ہیں تو وہ اس
वोट का नुमाइंदा है जो उसके पार्टी को लोगों ने इलेक्शन में डाले हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब आता है तो वो नुमाइंदा है उन वोटों का जो आता है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 31 अक्टूबर को मरियम नवाज की जमानत के हवाले से महफूज किया जाने वाला फैसला आज सुना दिया। अदालत ने मरियम नवाज की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई दरख्वास्त को काबिले पजीराई करार नहीं दिया, बल्कि चौधरी शुगर मिल केस के हवाले से जमानत के लिए उनकी तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर ही जमानत मंजूर की गई है। जस्टिस बाकर अली नजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस के हवाले से तफसीली फैसला जारी किया। अब कानूनी माहिरीन के मुताबिक मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर होने से चौधरी शुगर मिल केस कमजोर पड़ गया है और इस केस में दूसरे मुल्जमान भी जमानत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक नासिर अब्दुल्ला लोथा ने शेयर के लिए रकम भेजी जो चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में आई। चौधरी शुगर मिल के मुख्तलिफ अकाउंट में रकम की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होते रहे। पानामा केस में चौधरी शुगर मिल का जिक्र नहीं था। अदालत ने कहा कि नासिर अब्दुल्ला लोथा का बयान मुल्ज़मा मरियम नवाज की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया। उनका बयान यानी नासिर अब्दुल्ला लोथा का बयान वजारत खारजा की अटेस्टेशन के बगैर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन ने यह नहीं कहा कि चौधरी शुगर मिल बैंक करप्ट रही है या बैंक करप्ट साबित हुई है। मुल्ज़मा की गिरफ्तारी को सजा के तौर पर नहीं देखा जा सकता और न ही बैंक अकाउंट से 7 करोड़ रुपए की रकम निकलवाने को जुर्म करार दिया जा सकता है। अदालत ने मरियम नवाज को 1-1 करोड़ के 2 मुचलके एहतसाब अदालत में जमा कराने पर उनकी जमानत मंजूरी का हुक्म दिया और मरियम नवाज से यह भी कहा कि वो अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करा दे। मरियम नवाज को 5 करोड़ रुपए की रकम डिप्टी रजिस्ट्रार अदालत को भी जमा कराने का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन लगता यूं है कि अदालत ने उनकी जमानत के लिए जिस चीज को मद्दे नजर रखा वो मेरिट था, यानी उनकी जमानत मेरिट पर दी गई। प्रोसिक्यूशन और मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के दलाइल सुनने के बाद अदालत के 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस बाकर नजफी कर रहे थे, 31 अक्टूबर को इसका फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के मुताबिक मरियम नवाज इस फैसले के बाद अपने वालिद नवाज शरीफ की अच्छी तरह से तीमारदारी कर सकेंगी, जो इलाज के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल है। सवाल यह है कि क्या इस जमानत के नतीजे में मरियम नवाज शरीफ दोबारा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगी और मुतहिदा अपोजिशन जो इस्लामाबाद में मौजूद है, यानी मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च और धरना जो उन्होंने इस्लामाबाद में दिया, क्या मरियम नवाज उसका हिस्सा बन सकेंगी? मरियम नवाज की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेने की सूरत में उनके मुखालफिन ये जरूर कह सकते हैं कि उन्हें मशरू जमानत दी गई है या खामोश रहने का पैगाम दिया गया। अगर तो मरियम नवाज ने सियासी तौर पर हिस्सा लिया तो फिर मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात क्या शहबाज शरीफ के हाथ से निकलकर मरियम नवाज के पास चले जाएंगे? लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है, चूंकि नवाज शरीफ साहब की सेहत अच्छी नहीं है और उनकी सेहत सियाबी तक मरियम नवाज खुद को सियासी सरगर्मियों से दूर रख सकती है। लेकिन जो सियासी हालात है उनमें लगता यूं है कि मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है और मरियम नवाज किसी भी वक्त सियासी सरगर्मियों में दोबारा हिस्सा ले सकती है। इसके अलावा अहम बात यह कि अदालत ने मरियम नवाज को पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है, जिसके बाद ये तासुर भी दूर हो जाएगा कि मरियम नवाज या उनके वालिद बैरून मुल्क जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ हल्के ये जरूर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। लेकिन अदालत ने मरियम नवाज का पासपोर्ट अपने पास रखकर इस तासुर की नफी कर दी है और इस बात का इम्कान खत्म हो गया कि बाप बेटी दोनों बैरून मुल्क जा सकते हैं। वैसे नवाज शरीफ खुद भी कह चुके हैं कि वो बैरून मुल्क किसी सूरत नहीं जाएंगे, खासकर इन सियासी हालात में जबकि उनकी जमात और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक में है और तहरीक के इस मोड़ पर वो बैरून मुल्क कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे उनको सियासी नुकसान पहुंच सकता है, उनकी साख को सियासी नुकसान पहुंच सकता है।
اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحافتی اور سیاسی حلقے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حکومت نے اپوزیشن سے مذاکرات میں سنجیدگی کیوں نہیں دکھائی؟ کیا حکومت کے پاس سنجیدہ مذاکرات کاروں کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ رؤف کلاسرا اس پر بات کر رہے ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں کہ رؤف کلاسرا کیا کہتے ہیں۔ مہر نے کیا، انہوں نے پوچھا جی آپ یہ بتائیں ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں، یا انہوں نے میں جوید چودھری صاحب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کی ڈیمانڈز انہوں نے کیا کی؟ آپ جو ملنے گئے تھے مولانا صاحب سے، اکرم دورانی صاحب سے، آپ کی میٹنگز ہوئی، تو بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا انہوں نے۔ انہوں نے ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں یہاں تک آنے دیں اسلام آباد تک، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ جگہ بھی انہوں نے خود مانگی، ہم نے پہلے ڈی چوک انہوں نے کہا، انہوں نے پریڈ گراؤنڈ دیا، حکومت نے ایونچولی اس جگہ پر ڈیل ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو، ایک آپ کیسے ہمارے جیسے ایوریج آدمی کو سمجھ آ رہی کہ اتنا بڑی اس میں فورس لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہے، راستہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں آپ سے۔ کیا وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کمیٹی کے پاس سوائے جگہ دینے کے اور کوئی اختیار نہیں؟ یہ بھی ممکن بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بھی اگین ان کو پتا ہو کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہوں، اور یہ لگا بھی ہے مجھے ان کی گفتگو سے جتنے لوگوں نے ہم سے بات کی ہے کہ وہ سارے کے سارے انڈے جو ہیں نا وہ پنڈی کی باسکٹ میں ڈال کے بیٹھے، جو کہ غلط چیز بھی ہے کہ سارا بوجھ اور برڈن آپ سارا پنڈی پہ بھی ڈال دیں۔ آپ اس مسئلے کو پولیٹیکلی طور پر بھی حل کرنے کی کوشش کریں، اور سائڈلی میں مطلب ہے کہ نوئنگ ایوری ون جو وہاں پہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ یہ کاشف شاید اس پہ کریکٹ مجھے کریں، ان کے پاس کیبنٹ میں کوئی یہاں پولیٹیکل مائنڈ لوگ، آپ کیسا پولیٹیکلی مائنڈڈ لوگ بھی نہیں ہیں جو اس سچویشن میں بیٹھ کے وائز کوئی آ کے سیاسی اسٹریٹجی بنائیں اور مولانا کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ سارا آپ کو ان کے کیبنٹ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کے گرد جو کراؤڈ ہے سارا حاکش ہے، موسٹلی حاکش ہے۔ لیکن کلاسرا صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، میں خود اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں۔ اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید حکومت کی صفوں میں ایسے وزیر نہیں ہیں جو بہت ویژن رکھتے ہوں، ڈیپتھ ہو یا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو، ایسے لوگ ہیں، مطلب میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہماری بات سنی نہیں جانی؟ کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب گلگت جاتے ہیں، سخت بیان دیتے ہیں، وزراء کے بیانات بہت سخت آ رہے ہیں، کیا وہ جو سین وائسز ہیں ان کو یہ ریلائزیشن ہے کہ نہیں ہم بولیں بھی تو بات چلنی نہیں ہے، تو لہٰذا اسی صف میں جا کے کھڑے ہو جاؤ جو ایک ماحول بنایا؟ ایک تو یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے اگینسٹ گفتگو کرنا یہ ناممکن ہے، مشکل ہے۔ لوگ ان کے وزیر بھی بتاتے ہیں کہ آپ جتنی تعریفیں کر سکتے ہیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں، نہیں کریں گے تو پھر آپ بیک بینچز پہ چلے جائیں گے۔ اور یہ صرف وہ اکیلے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جتنے بھی یہاں پہ نواز شریف صاحب تھے ان کی اپنی کچن کیبنٹ تھی، 3-4 لوگ تھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے۔ آپ خان صاحب کے پاس اگر اس طرح کے 2-4 لوگ ہیں جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں، اس معاملے کو آپ نے یہاں پہ آ کے اسٹیک کی بجائے تھوڑا سا سیاسی طور پر بھی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایفرٹ جو ہے نا مجھے عمران خان کے کیمپ میں نظر نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو سیاسی طور پر ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ آپ ڈس ایگری؟ دیکھیں سیاسی طور پر معاملہ حل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے جو بالکل سیاسی ذہن رکھتا ہوں۔ اب جن کو گمان یہ ہے کہ جو لائے ہیں وہی بچائیں گے، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کے منتیں ترلے کرتے پھریں؟ اگر تو یہ کہیں بھی یہ سوچ ہوتی کہ اس معاملے کو سیاسی طریقے سے ہی حل کرنا ہے تو پھر اس کا سیاسی حل نکالا جاتا اور سنجیدہ کوششیں کی جاتی اور وہ سنجیدہ کوششیں نظر بھی آتی۔ لیکن جس طرح محترم وزیر اعظم نے مولانا کے خلاف زبان استعمال کی اور سخت زبان استعمال کی، تو اس سے لگتا یوں ہے کہ پرائم منسٹر کو کم از کم اس لانگ مارچ کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، اور انہیں اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف اکثریتی ووٹ بینک رکھنے والی جماعتیں ایک ہو کر باہر نکل آئی ہیں۔ تو خان صاحب کے لب و لہجے میں 1% بھی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اپنے کانفیڈنس کی معراج پر ہوں، یعنی ان کا اعتماد بہت عروج پر ہو، اور اس کانفیڈنس کی وجہ وہی ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت کو نہیں گرنے دے گی۔ تو اس اعتماد یا کانفیڈنس کی بڑی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ خان صاحب کو یقین ہے کہ کوئی انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے آزادی مارچ کے حوالے سے ان کی زبان میں سختی برقرار ہے، اور مذاکرات کا ماحول جو سب سے عام ہوتا ہے، مذاکرات سے پہلے مذاکرات کا انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے، وہ بھی بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر تو خان صاحب کو یہ یقین ہوتا کہ وہ اکیلے پڑ گئے ہیں، انہیں بچانے والا کوئی نہیں، تو ان کا لہجہ نرم ہو جاتا اور وہ جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہوتے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہی سمجھا جائے جو کہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے
آگے بڑھتے ہیں اور حکومت کے بڑے اہم وزیر ہیں علی زیدی، بہت سیزن پولیٹیشین ہے، گفتگو کر رہے ہیں دھرنے کے حوالے سے اور اپوزیشن کے لاہے، خاص کر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ کمنٹس انہوں نے دیے اور سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں علی زیدی۔ ان کے ایشوز میں سے ہے نا جو مولانا فضل الرحمان صاحب بتاتے رہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایک لیڈرشپ کا مقام دیتا ہے تو وہ لیڈرشپ کا کم از کم رائٹ ڈائریکشن میں تو لوگوں کو لیڈ کرے نا۔ یہ اگر جو کبھی بولتے ہیں طالبان خان، کبھی بولتے ہیں یہودی ایجنٹ، وہ سارا مکس پلیٹ کر کے انہوں نے وہ جو ایک اچار کا بڑا فنی تھا کہ مکس اچار جا رہا ہے، ایک لے کے کھڑا تھا ویڈیو، مجھے بڑا فنی لگا، تو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ افسوس مجھے اس بات کا نہیں ہے، مولانا تو میں بولتا بھی نہیں اس کو، فضل الرحمان کا تو افسوس ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی منافق۔ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، جب سے میں سیاست میں ہوں میں نے صرف منافقت دیکھی ہے، ہر ایک کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، ہر ایک کے ساتھ ڈیل کر لی، یہ تو ایک نمبر کا منافق ہے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ مجھے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی بلاول جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا ادھر، وہ جناب ایرسٹوٹل، وہ کیا نام ہے، احسن اقبال، وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بھی اس کو تو ماننے لگے لیڈر، اب یہ مشاورت کریں گے کہ ہم دھرنے میں ساتھ ملیں، میں نے ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل آپ نے بڑی سخت بات کی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ حافظ حسین اس کا رپلائی کریں، لیکن میرے سوال کا جواب آپ دے دیں کہ کیا اگر یہ لوگ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو فوری طور پہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ ان کو وہاں سے روکیں اور فورس کا استعمال کریں؟ میری اپنی ذاتی رائے میں انشاءاللہ یہ آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، مسلمان کی زبان پکی ہوتی ہے اور ہاتھ ملا لو تو اور پکا ہوتا ہے، تو ریٹن معاہدہ کر کے بیٹھیں، اور جو یہ کر رہے ہیں اس سے کسی کا نہ کشمیر دنیا میں نمبر 1 تھا، وہ پیچھے چلا گیا، انڈین جرنیل، انڈین میڈیا ان کا کیا باتیں کر رہا ہے، وہ اچھا فیٹف کے اوپر آپ کی پوری دنیا میں وہ پیچھے، ہر چیز جو پاکستان کو ڈیمیج کرنے والی۔ انڈین میڈیا نے آپ کے 2014 کی بڑی کوریج کی تھی، گھنٹوں کی کوریج کی تھی۔ میں اچھا وہ بھی ایک میری لاسٹ لینے پہ اس کے بعد آپ سے میرا ایک منٹ حافظ صاحب سے ایک معذرت کے ساتھ، ہم سیدھا دھرنے بھی نہیں گئے تھے، ہم سپریم کورٹ بھی گئے تھے، الیکشن کمیشن بھی گئے تھے، سارا کچھ گئے تھے اور 4 حلقوں کے لیے گئے تھے اور جوڈیشل کمیشن بن گیا، اس نے جو بھی کیا ہم نے ایکسپٹ کیا، ہم بیٹھ کے گھر پھر کیونکہ آپ تمام مرائل پورے کر کے گئے تھے تو اس کے بعد استعفیٰ مانگنا لیگل ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کو نکالنا لیگل ہو جاتا ہے۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہیں؟ اچھا نہیں ہوتا نا، ایک سیکنڈ نا، ہم تو فیل ہو گئے نا، دھرنے سے تو وزیر اعظم نہیں نکلا نا، تو سبق نہیں سیکھا، یہ جو سبق ہمیں سکھا رہے تھے یہ اسی کچھ کھڈے میں آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں تاکہ ہم کو سبق سیکھنے میں آسانی ہو جائے۔ غلطی کا اعتراف کیا، تاریخ ہے، ہمارے دھرنے تو ان سے بڑے تھے مگر وزیر اعظم نے حافظ حسین صاحب نہیں دیا۔ حکمران جماعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے، تو کیا پھر یہی اعتراض وزیر اعظم کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا؟ مولانا فضل الرحمان سے تو یہ توقع ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، تو کیا باقی لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ بھی یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی زبان کی کون سی پاسداری کی ہے؟ کیا آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا اعلان کر کے آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا یہ زبان کی پاسداری ہے؟ اب میں گنواؤں گا تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن وہ تمام وعدے اور دعوے جو قوم کو ازبر ہیں، جو الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے، کیا وہ ایک مسلمان کی زبان نہیں تھے؟ تو کیا وہ دعوے اور وعدے پورے ہوئے ہیں؟ ہاں صاحب پر تو اعتراض اگر ہے تو یہی ہے کہ وہ اپنی کہی گئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اپنی زبان سے پلٹ جاتے ہیں، کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہے۔ زبان کی پاسداری کا مطالبہ تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو خود اپنی زبان کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ علی زیدی صاحب محترم ہیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان منافق آدمی ہے، کبھی ایک کی گود میں جا بیٹھتے تو کبھی دوسرے کی گود میں جا بیٹھتے، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ سب منافق ہیں جو ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا بیٹھتے ہیں، جو ایک کی گود کو چھوڑتے ہیں اور دوسری گود میں جا بیٹھتے ہیں۔ تو ذرا اپنے پر بھی غور کریں کہ یہ جو الیکٹیبل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے نہیں ہوتے، تو یہ آج کل کہاں سے ہیں، یہ کس جماعت میں ہیں اور کون سی جماعت میں سے آئے ہیں؟ حکمران جماعت میں تو اکثریت ان لوگوں کی ہے، یعنی جو حکومت کا حصہ ہے، جو دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو کیا یہ لقب ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ حکمران جماعت جو معیار دوسروں کے لیے مقرر کرتی ہے اسے خود اپنے اوپر کیوں لاگو نہیں کرتی؟ خود اسے اپنے اوپر لاگو کرنے کو بدعت سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان پر آپ 100 الزام لگائیں، لیکن الزام لگانے والے خود بھی اپنی چارپائی کے نیچے ذرا ڈانگ پھیریں۔ اور اہم کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی جرگہ میں سلیم صافی سے انہوں نے گفتگو کی اور اپنی
اپنی رہبر کمیٹی اور اپنی جماعت کے حوالے سے انہوں نے اپنا فیوچر پلان بتایا کہ کیا اپوزیشن کے ارادے کیا ہیں. تو ذرا سنتے ہیں اکرم درانی صاحب یا ان کی جماعت کے یا اپوزیشن کے ایکچولی ارادے کیا ہیں. یہ اکثریت ہے, اکثریت اس سے مطالبہ کر رہی ہے. 500 نہیں ہے, 5000 نہیں ہے, 5 لاکھ نہیں ہے, بلکہ آج اگر بلاول صاحب آتے ہیں تو وہ اس ووٹ کا نمائندہ ہے جو اس کے پارٹی کو لوگوں نے الیکشن میں ڈالے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب آتا ہے تو وہ نمائندہ ہے ان ووٹوں کا جو آتا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کے حامی تو نہ شہباز شریف ہے نہ بلاول ہے. انہوں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ہم احتجاج کی حد تک ساتھ تھے, جلسے کی حد تک ساتھ تھے, دھرنے میں ساتھ نہیں ہیں. اس میں پھر میں نے کل مشاورت کے لیے رہبر کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور وہاں پر ہماری کافی تفصیل سے بحث ہوئی. اور جب ہم وہاں پر اندر بیٹھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آپشن کیا ہیں پہلے. اور اے پی سی پہ جب یہ ساری لیڈرشپ بھی آئی تھی کہ پہلے پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ لوگوں کے آپشن کیا ہیں. تو وہاں پر پھر میں نے اپنی جماعت کے آپشن رکھے کہ ہمارا فرسٹ آپشن جو تھا استعفے کے لیے وہ اسلام آباد یہاں پر جو آنا تھا. آپ سب نے قبول کیا تھا کہ ہم اس آزادی کی مارچ میں شرکت کریں گے. اور اس کے بعد یہ فرسٹ فیز تھا. سیکنڈ میں ہم نے منصوبہ بندی بنائی ہے کہ ہم پھر ہائی ویز کو بند کریں گے, ملک کو بلاک کریں گے. اور تھرڈ پہ ہم وہاں پر اضلاع میں جائیں گے اور پورے اضلاع کو پورے ملک کے بلاک کریں گے آپ کی اپوزیشن کے تعاون سے. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے چلیں. اور ایک چوتھا آپشن بھی میں نے رکھا کہ ہم چاہیں گے کہ استعفے پارلیمنٹ سے ہم سارے دیں. تو کل جب ہم نے اناؤنس کیا ایک دوسرا آپشن بھی جو باقی ہے وہ ہمارا ہے آخری جیل برو تحریک, کہ ہم پھر اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ جتنے تعداد میں پھر ڈیسیژن ہوتی ہے مشاورت سے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر ایک جیل کے سامنے اتنے لوگ کھڑے ہو. لیکن یہ آپشن تو نہیں ہے نا. مولانا فضل الرحمان اگر ڈی چوک نہیں بھی جاتے یا دھرنا نہیں بھی دیتے تو بھی ان کا ارادہ حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کا ہے. یعنی بات یہی پہ ختم نہیں ہونی. بنیادی طور پر وہ ایک جگہ مستقل بیٹھنے کی بجائے متحرک رہ کر نظام حکومت کو مفلوج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنا دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں کہ حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے. وزیر اعظم کو تبدیل کرنا یا نئے انتخابات ان کا بنیادی ایجنڈا لگتا ہے. یہ اکرم خان درانی صاحب کی گفتگو سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو اپوزیشن آرام سے اسلام آباد کے کونے میں بیٹھی ہے, ایک محدود مقام ہے, یعنی ایک جگہ محسوس کر دی گئی جہاں لوگ بیٹھے ہیں, جہاں شام کے وقت جمع ہو جاتے ہیں اور سارا دن پھرتے رہتے ہیں. لیکن پورے ملک کا نظام آرام سے چل رہا ہے, بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح پہلے چل رہا تھا ویسے اب چل رہا ہے. لیکن اگر کل کو یہ سارا احتجاج پورے ملک میں پھیل جاتا ہے تو پھر اسے کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ تو اپوزیشن کے ارادوں سے تو یہی لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر وہ نہیں مانیں گے اور جب تک ان کا استعفیٰ نہیں آئے گا وہ احتجاج جاری رکھیں گے اور حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے تو پھر ڈی چوک کیا اور ڈی چوک میں دھرنے کی اہمیت کیا؟ پورے ملک میں احتجاج کرنا یہ آسان کام نہیں ہے جب تک اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس پر متفق نہ ہو جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا نے شاید اس کا نام اسی لیے آزادی مارچ رکھا ہے, اور مارچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلتے رہنا, کسی ایک جگہ نہیں بیٹھنا. تو اسمبلیوں سے استعفے سے لے کر, یعنی اسمبلیوں سے اگر پولیٹیکل جماعتیں ریزائن کرتی ہیں اور پھر جیل بھرنے چلی جاتی ہیں تو یہ آپشن دیکھیں یہ کتنا بڑا بحران پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کو پریڈکٹ کرنا آسان نہیں ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور تھنک ٹینک میں گفتگو کر رہے ہیں. خاور گھمن بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, رپورٹر ہے اسلام آباد سے, اور اسلام آباد کی صورتحال کے حوالے سے اور دھرنے کے حوالے سے وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں. خاور گھمن, واچ دس.
وہ جو سلمان غنی صاحب کو بہت ہی غیر یقینی صورتحال یا ایاز صاحب کو کوئی جھٹکا کوئی زلزلہ، مجھے نہیں پتا اس زلزلے کی اب کیفیت کیا لاہور میں آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں موجودہ حالات کے اندر، دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مولانا صاحب کو ایک بند گلی میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب مولانا صاحب کو اگر اس بند گلی سے باہر نکلنا ہے تو ان کو کوئی فیس سیونگ چاہیے۔ مولانا صاحب خودکشی کریں گے میرے نزدیک اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فیصلے کے برخلاف کہیں کہ جی میں نے تو ریڈ زون جانا ہی جانا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے اکیلی پارٹی کا، اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ آنا ہے 100 بسم اللہ، نہیں تو میں نے جو کنفرنٹیشن کرنی ہے حکومت کے ساتھ۔ جہاں تک بات کی گئی کہ جی حکومت کا اس بات پہ راضی ہو جانا کہ جی ہم نے ان سے بات کرنی ہے، میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا میرے خیال میں یہ بڑا پن ہے اور یہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ شروع دن سے جس دن سے مولانا نے فیصلہ کیا کہ جی میں نے مارچ کرنا ہے 100 بسم اللہ، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، رادر سپورٹ کیا گیا۔ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ سی ڈی اے نے کوئی کروڑوں روپے لگا کے گراؤنڈ تیار کی، وہاں پہ ان کی طہارت کے لیے پراپر انتظامات کیے گئے ہیں، ساتھ میں ان صفائی ستھرائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے رات کو گھوم پھر رہے ہیں اور کنٹینرز کے اندر رات کو سو بھی رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں سینٹورس آگے پیچھے سیلفیاں وہ لے رہے ہیں، they're having good times۔ جہاں تک بات ہے سیاست پہ اس کا کیا اثر ہوگا فیوچر کے اندر، اس پہ صرف ایک ہی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو دیکھنا ہے کہ جو ریلیونس انہوں نے اس یہ مارچ کر کے یا ایک اچھا اپنا گیدرنگ کر کے انہوں نے پیدا کر لیا ہے، اس ریلیونس کو انہوں نے کیسے قائم رکھنا ہے۔ عائشہ اس گیدرنگ کے اندر جائیں تو گیدرنگ کے اندر آپ کو کوئی پنجاب کا بندہ نہیں ملے گا، کوئی سندھ کا نہیں ملے گا، کوئی راول پنڈی کا نہیں ملے گا، کوئی اسلام آباد کا نہیں ملے گا۔ یہ ان کے فالوورز ہیں، یہ ان کے کارکنان، یا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پارٹی کا کارکن جو پی ٹی آئی کا اپنی پارٹی کو کویسچن کرتا ہے، یا نون لیگ کے آپ سوشل میڈیا کے اندر ایک شہباز شریف صاحب کو وہ اس کو تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پارٹی کو چلنے نہیں دے رہے، ان کا بیانیہ نہیں آگے لے کے دینے، یہ لوگ پیچھے اس امام کے اپنے جو مولانا فضل الرحمان کے وہ چل رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی طرح کا کوئی تناؤ نہیں ہے۔ لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو ان کا حمایتی میڈیا بھی حقائق سے آگاہ نہیں کر رہا، اور ایسے ہی لوگ حکمرانوں کی تباہی کا باعث بھی بنتے ہیں، جو بظاہر خیر خواہ ہوتے ہیں، بدنیتی نہیں ہوتی، لیکن بات وہی کرتے ہیں جو حق میں وقت کو اچھی لگے بھلی لگے۔ تو حقیقت میں یعنی حقیقت سے آنکھیں پھیر لینے سے کیا حقیقت بدل جاتی ہے؟ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دینے والے کسی کو خوش تو کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ تو حکومت کو بھی صورتحال سے حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بند گلی میں ہے اور بڑی سیاسی جماعتیں انہیں بند گلی میں چھوڑ گئی ہیں، یعنی مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی مولانا کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، تو یہ تو دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آزادی مارچ نے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگر مولانا نے ڈی چوک کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا، جو کہ ابھی تک نہیں کیا انہوں نے، لیکن اگر بالفرض وہ کہتے ہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں، اگر وہ ڈی چوک کی طرف جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر خون خرابہ ہوگا، بات تصادم کی طرف جائے گی، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ انریسٹ ہوگا تو نقصان ملک کو ہوتا ہے، حکومت مشکل میں جاتی ہے۔ تو حکومت بند گلی میں پھنسی ہے، جسے ہزاروں لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس بھیجنا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا، ان کے مطالبات سننے ہیں، مانے یا نہ مانے، لیکن انہیں خیر وعافیت سے گھر بھیجنا ہے، تصادم نہیں ہونے دینا۔ تو جو لوگ اس حد تک جانے کو تیار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج پورے ملک میں پھیلائیں گے، لاک ڈاؤن کریں گے، گلیوں بازاروں میں، ضلعوں میں، صوبوں میں، اور پھر وہ اپوزیشن جماعتیں اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کو بھی تیار ہیں، جیلیں بھی بھرنے کو تیار ہیں۔ تو ایک آدمی کے استعفے سے حالات کو اس نہج پر جانے سے بچایا جا سکتا ہے، تو پھر بند گلی میں کون ہے؟ تو عجیب سی بات ہے کہ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کرائسس میں ہے، اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ سب ٹھیک ہے، حالات مکمل کنٹرول میں ہے، دھرنے میں کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی فلان نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھی بھی اٹھیں اور پنجابی بھی اٹھیں اور جا کے دھرنے میں بیٹھ جائیں اور سارے آپشن بند کر دیں؟ تو حکمران جماعت کو حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے، اصل میں اس معاملے کا سنجیدہ سیاسی حل نکلنا چاہیے، اور یہ نکالنا حکومت کا کام ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں، وہ دراصل
معاملے کو آئی واش کر رہے ہیں اور معاملات کو سلجھانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ اب ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل صورتحال بنی ہے اس سے کوئی دیگر پولیٹیکل جماعتیں یعنی جے یو آئی فے کے علاوہ مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی، کیا یہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ یہ جماعتیں بالکل کھل کر ساتھ نہیں ہیں، یہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کا پولیٹیکل فائدہ کون سی جماعت اٹھا سکتی ہے، کون سی اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے نیا پاکستان میں۔ فرقہ کیا عمران خان کے علاوہ کو ڈیل کر رہا ہے یا عمران خان کے علاوہ کوئی این آر او دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل درخواست ضمانت پر سماعت ہونی ہے، ہمیں کیا پتا کہ ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمیں ایک کیس جو زیر سماعت ہے اس پر اس طرح بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں نواز شریف صاحب کی تو اب ضمانت ہو چکی ہے نا، وہ تو عدالتی کارروائی تو ہو چکی ہے۔ سن لیں نا میری بات، میری گزارش سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح جو عدالت میں زیر سماعت کیس ہے اس پر ہمیں اس طرح بحث نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ٹویٹ کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو یہ بیان دینا چاہیے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ دوسری بات، نواز شریف صاحب کا نام ابھی تک ای سی ایل پہ ہے۔ وہ جو ایک وزیر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ نام ای سی ایل پہ نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کی اپنی منسٹری ہے لیکن ان کا نام ابھی تک ای سی ایل پہ ہے۔ تیسری بات، نواز شریف صاحب صرف اس صورت میں بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں اگر ان کے پلیٹلیٹس کی تعداد 50,000 سے اوپر ہو جائے گی۔ ابھی وہ 50,000 سے بہت کم ہے، وہ 40,000 کے قریب ہے۔ تیسری بات کہ اگر نواز شریف صاحب کو جتنا آپ جانتے ہیں، جتنا میں جانتا ہوں، کہ اگر کوئی ان کو کہے گا بھی نا کہ بھئی آپ کی طبیعت بہت خراب ہے اور اپنے علاج کے لیے، چیک اپ کے لیے آپ باہر چلے جائیں، تو وہ 10 مرتبہ سوچیں گے کہ اگر میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے لوگ کیا باتیں کریں گے، اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اور اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی کیونکہ آپ ٹویٹ کی بات، اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو تب بھی میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان سے جائے۔ تو مطلب ہمیشہ جیسے ان کا دھرنا تھا، ہم جو بھی احتجاج دیکھتے ہیں اس کا ایک ہدف سامنے ہوتا ہے، اور ایک سائیڈ میں کوئی نہ کوئی سائیڈ لائن میں بھی ایک کوئی ہدف ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے، تو اس اب دھرنے سے بہت سے پہلو نکل رہے ہیں، تو میں اوورآل یہ کہوں گا آپ کو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس دھرنے سے نہ کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، نہ کوئی ڈیل کرے گی، اور جو لوگ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں وہ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی نواز شریف کو ریلیف ملتا ہے یا عدالتوں میں ان کے معاملات چلتے ہیں یا وہ علاج کرانے کے لیے باہر آتے ہیں تو ڈیل کا شور مچنا شروع ہو جاتا ہے۔ نواز شریف کو کسی اور نے نہیں، عدالت نے علاج کے لیے ضمانت پر رہا کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے اور ان کو ایک مخصوص مدت کے لیے مشروط طور پر ضمانت دی گئی ہے۔ تو اب ان کے بیرون ملک جانے اور ڈیل کی افواہیں چل نکلی ہیں، تو ان افواہوں کا مقصد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی ہوتا ہے۔ عدلیہ بھی اس پر اپنا ریئیکشن دے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے چکی ہے، اور افواہیں پھیلانے والوں کو وارننگ بھی دی جا چکی ہے، یعنی نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو افواہ ساز فیکٹریاں کھل جاتی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ صورتحال واقعی غیر یقینی ہوتی ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور دیگر فائد بھی اٹھائے جاتے ہیں، دیگر مقاصد بھی ہوتے ہیں جو اس انسرٹینٹی میں لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ جب یہ سچویشن کیوں کریٹ کی جاتی ہے، انسرٹینٹی کریٹ کرنے کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی چونکہ اپوزیشن جماعتوں نے اسلام آباد میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، اور شاید خود دھرنے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ سے افواہوں کا بازار گرم ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے ریلیف کو، یعنی مریم نواز کی بھی اب ضمانت ہو گئی ہے، عدالت نے انہیں بھی میرٹ پہ کیس سن کے ضمانت دی ہے، تو اس ریلیف کو بھی مولانا کے آزادی مارچ سے جوڑا جا رہا ہے۔ چونکہ حالات و واقعات میں مواصلت، یعنی ٹائمنگ کا ایشو ہے، ادھر دھرنا ہو رہا ہے، ادھر فیصلے آ رہے ہیں، اور حکومت دھرنے کی وجہ سے انڈر پریشر نظر آتی ہے۔ اس لیے نواز شریف مریم نواز کے ریلیف کو ڈیل کا تاثر دے کر اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کبھی وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی خود ہی اداروں کو متنازع بنانے چل پڑتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نواز شریف کسی صورت بھی بیرون ملک جانے کو تیار نہیں ہے، اور یہ واقعہ آن ریکارڈ ہے کہ جب انہیں نیب کی تحویل سے ہاسپٹل لے جایا گیا تو اس ہاسپٹل میں کچھ لوگ موجود تھے، نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ چلیں جی اب آپ نے باہر جانا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ میں ایتھو ہوں کتے ہو ہی جانا ہے, باہر نہیں جانا. تو یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں, یہ صرف افواہیں ہیں. اور چونکہ نواز شریف صاحب کا نام ECL میں ہے, مریم نواز کا پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے, تو بیرون ملک جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ صرف سیاسی حالات کو پراگندہ کرنے کے لیے اس طرح کی, اور یعنی ڈسپیوٹڈ کریٹ کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.